गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम। आज की हमारी बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आपका इस्तकबाल है। बच्चों, आज हम मयारे अदब के जो मुसन्निफ हैं उनमें मीर अमन दहलवी की नस्र निगारी, उनकी असलूब निगारी पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा सवाल है, मीर अमन की नस्र निगारी का जायजा। देखिए, हम मीर अमन से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे बेहतरीन उर्दू के नसर निगार इंशा परदाज कहलाते हैं और इनकी शख्सियत से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ये कैसी हैसियत के, कैसी शख्सियत के मालिक थे। हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत इन्होंने अपनी एक मशहूर तसनीफ बागो बहार, जो अमीर खुसरो की किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा है, वो लिखी। और इस किताब ने, सिर्फ इस एक किताब ने मीर अमन को जो बुलंदी, जो ऊंचाई अता की, शायद किसी और नसर निगार ने ऐसी बुलंदी और ऐसी ऊंचाइयां नसर के मैदान में नहीं की होंगी या नहीं पाई होंगी। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि उर्दू नसर का आगाज, जो प्योर उर्दू नसर है, उसका आगाज ही मीर अमन की बागो बहार से होता है। उसका जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। जो प्योर उर्दू लिखने का रिवाज, जिस तरह से उर्दू में, नसर में उर्दू का जो सादा सलीस आम बोल चाल की जो ज़बान थी, इन सब चीज़ों को जो इस्तेमाल किया वो मीर अमन ने अपनी नसर के ज़रिए से किया। देखिए, मीर अमन की शख्सियत से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इन्होंने एक और किताब गंजे खूबी नाम से भी लिखी और इन्होंने इन दो तसानीफ में से जो इनकी किताब बागो बहार है, उसने गंजे खूबी के बनिस्बत ज़्यादा शोहरत पाई, ज़्यादा उसने तरक्की पाई। और इसकी जो ज़बान थी वो दिल्ली की टकसाली ज़बान थी। इस वजह से इस किताब को बहुत ज़्यादा सराहा गया, बहुत ज़्यादा इस किताब को, इस तसनीफ को बुलंदी हासिल हुई, इसको तरक्की मिली। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं उर्दू नसर की इस कड़ी से, मीर अमन से, जहाँ से उर्दू नसर की शुरुआत होती है, नसर की नींव डलती है, यहाँ से इसका मयार बनना शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं मीर अमन से। तो देखिए, उर्दू ज़बान जिस रूप रंग के साथ हम तक पहुंची है, उसमें तीन बुजुर्गों का खूनो जिगर शामिल है। ये है मीर अमन, गालिब और सर सैयद। मीर अमन ने बोल चाल की ज़बान को पहली बार अदबी ज़बान का रुतबा अता किया। मीर अमन आसान, सादा और आम फहम ज़बान के बानी कहे जाते हैं। यानी हमने चर्चा की कि मीर अमन जो आसान, सादा और सलीस ज़बान है, इसके बानी भी कहलाते हैं। ये बात हम पहले जान भी चुके हैं। देखिए, मीर अमन से ही सादा, सलीस और आम बोल चाल की ज़बान का आगाज होता है, शुरुआत होती है। उर्दू तसनीफ में इन्होंने पहली बार वहाँ की जिस जगह ये रहने वाले थे
یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں دہلی کی ٹکسالی زبان کا استعمال کیا، محاوروں کے ساتھ میں اس کا استعمال کیا اور بالکل ہی سادہ اور سلیس لہجے سے اس کو لکھا تاکہ عام لوگوں کے اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ اس سے پہلے ہمیں جو دوسری تصانیف ہیں ان سے پہلے کی، میر امن کی باغ و بہار سے پہلے کی، اس میں ہمیں فارسی کی آمیزش دیکھنے کو مل سکتی ہے، اس میں فارسی کی اور تشنا آرائی پائی جائے گی، اس میں بے تکلف ملے گا، اور اس کے ساتھ میں اس میں ہمیں بہت ہی مشکل یا ثقیل الفاظوں کا استعمال ملے گا۔ لیکن میر امن نے اردو نثر کو بالکل آسان اور عام فہم بنا دیا۔ آگے چلتے ہیں اسی سلسلے میں میر امن کی اہم تصانیف میں باغ و بہار اور گنجے خوبی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت باغ و بہار کو حاصل ہوئی۔ باغ و بہار میر امن کا وہ کارنامہ ہے جو ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ باغ و بہار کی مقبولیت کا اہم سبب اس کا دلکش اسلوب اور آسان و عام فہم زبان ہے۔ چلیے میر امن کی نثر نگاری کی خصوصیات جانتے ہیں۔ ان کی جو کلام کی خاصیت ہے وہ کیا ہے؟ پہلی ہے عام بول چال کی زبان۔ پہلی جو ان کی خاصیت ہے وہ ہے عام بول چال کی زبان۔ دیکھیے انہوں نے باغ و بہار میں جس زبان کا استعمال کیا ہے وہ ہے دلی کی ٹکسالی زبان، یعنی وہاں جو عام لوگ عوام جو بولتی تھی اس زبان کا انہوں نے استعمال کیا، اس زبان کو اپنی جو تصنیف تھی اس میں شامل کیا۔ تو لکھا ہے کہ میر امن کی زبان اردو معلیٰ تھی جس میں سادگی سلاست کے ساتھ ساتھ روزمرہ اور محاورہ کی چاشنی موجود ہے۔ میر امن نے تلفظ میں بھی عوامی بول چال کو اپنایا ہے، جیسے جمعرات کی جگہ جمعرات کی جگہ جمعرات، سب بارات کی جگہ صبرات، اس طرح کے جو عام بول چال کی زبان تھی ان کا استعمال کیا ہے۔ دوسری جو ان کی کلام کی خاصیت ہے، ان کی نثر نگاری کی خاصیت ہے، وہ ہے ثنائے بدائے کا استعمال۔ یہ اپنی نثر میں بھی ثنائے بدائے کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے ان کی ثنائے بدائے میں ان کی تشبیہات و استعارات کے حسین استعمال ان کی نثر میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اس تشبیہات اور استعارات سے ان کی نثر میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ دلکشی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہمیں دل آور محسوس ہوتی ہے، ہمیں اپنی طرف وہ متوجہ کرتی ہے، کھینچتی ہے اور اس سے ہم پر لطف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے میر امن نے بعض شعری وسائل سے بھی کام لیا، کیونکہ وہ اس زمانے کے کا جو چلن تھا اس چلن کو نبھا رہے تھے، اس رواج کو نبھا رہے تھے۔ کیونکہ نثر میں بھی اس وقت کچھ لوگ جو نثر نگاری کر رہے تھے ان سے پہلے وہ اشعار بھی ساتھ کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے، اپنی بات اپنے مفہوم کو سمجھانے کے لیے شعروں کے ذریعے بھی وہ کام لیتے تھے۔ دیکھیے کہیں کہیں ثنائے بدائے کا استعمال نظر آ جاتا ہے۔ سب کچھ دیا اندھیرے گھر کا دیانہ دیا، اور یہ بات سن کر سن ہوا، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں، تو نے مجھے نہال کیا۔ اس طرح کی بات، جیسے پہلے والا جو لکھا ہم نے سب کچھ دیا اندھیرے گھر کا دیا نہ دیا، یہ بات سن کر سن ہوا، تو اس میں ایہام کا استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں، تو نے مجھے نہال کیا، اس میں رعایت لفظی کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ ثنائے بدائے کا بھی اپنے نثر میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا ان کی کلام کی خاصیت ہے
وہ ہے ہندی الفاظ کا استعمال۔ تو تیسری ان کی خاصیت ہے ہندی الفاظ کا استعمال۔ دیکھیے یہ اپنی نثر میں جو اردو کے ساتھ ساتھ میں ہندی الفاظ کا استعمال بھی کرتے ہیں اور اپنی نثر میں ہندی کو بھی شامل کرتے ہیں۔ دیکھیے ہندی الفاظ کا بے تکلف استعمال میر امن کے یہاں نظر آتا ہے۔ مثلا راہ بانٹ، ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے جنم بھومی، سنگت، گیان وغیرہ، وہ سب وہ حسب موقع مروجہ ہندی کے الفاظ، فکروں اور کہاوتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا پیام کی جگہ سندیشہ اور رونق کی جگہ روبٹ وغیرہ اس طرح کے استعمال الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگلا ہے ان کی جو خاصیت ہے، ان کی جو نثر نگاری ہے اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ عربی و فارسی کے الفاظ کا بھی یہ اپنی نثر میں استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے عربی و فارسی الفاظ کا استعمال، یہ اپنی نثر میں عربی و فارسی الفاظ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی ایک کلام کی خصوصیت ہے کہ یہ اپنے کلام میں حسب ضرورت عربی اور فارسی کا بھی استعمال کر لیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے انہوں نے عربی و فارسی کے الفاظ بھی موقع و محل کے لحاظ سے استعمال کیے ہیں۔ اس سے ان کی لسانی نظریے کا پتہ چلتا ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ دیکھیے کس طرح کی مطلب زبانوں سے واقف تھے۔ اردو یعنی عام بول چال کی جو زبان تھی، ہم نے جس کو اردو معلّہ کہا، اور جیسے کہ ہندی زبان کے سے بھی یہ واقف تھے اور عربی و فارسی زبان کے بھی یہ جاننے والے تھے۔ تو ہمیں ان کی لسانی جو قوت ہے ان کے ذہن کی، اس کا بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، ان کے نظریے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اردو زبان میں دوسری زبانوں کے ایسے الفاظ جو عام فہم اور روزمرہ کی گفتگو میں داخل ہو چکے ہیں استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ یعنی جو روزمرہ میں عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال ہونے لگے تھے، کیونکہ یہاں فارسی اور عربی کو بھی استعمال کے ساتھ میں بول چال میں استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ ان الفاظ سے بھی واقف تھے جو عام بول چال کے عربی اور فارسی کے الفاظ تھے، جن کو عام لوگ یا عوام بولا کرتی تھی۔ ان لفظوں کو ان الفاظ کو انہوں نے اپنی نثر میں شامل کر لیا، یعنی اردو کے ساتھ ساتھ میں ہندی، عربی، فارسی، ان ہر زبان کے جن زبانوں سے یہ واقف تھے اور جو عام بول چال کی زبان تھی، اس کو یہ کیا ہے اپنی نثر میں استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اگلی ان کی جو خاصیت ہے وہ ہے لفظوں کی تکرار۔ تو دیکھیے پانچویں ان کی خصوصیت ہے، جو خاصیت ہے وہ ہے لفظوں کی تکرار۔ دیکھیے لفظوں کی تکرار کس طرح سے ان کے کلام کی خاصیت ہے۔ میر امن کی نثر کی ایک خوبی لفظوں کی تکرار ہے، جیسے گھر گھر، محلے محلے، روتا دھوتا وغیرہ کا استعمال کرنا، یعنی اس طرح کے لفظ استعمال کرنا جو آپس میں تکرار رکھتے ہیں، جیسے وغیرہ وغیرہ، گھر بار یا گھر گھر، محلے محلے، یا اس طرح کے اور بھی بہت سے استعمال ہوتے ہیں جو ہم عام بول چال میں بولتے ہیں یا ہمارے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے ہندوستان میں لگ بھگ ہر جگہ اس طرح کے اس طرح کے لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو آپسی تکرار رکھتے ہیں۔ اگلے ان کی جو کلام کی خاصیت، جیسے مثال کے طور پر میں ایک اور بتا دیتا ہوں کہ سارا بدن میرا پونچھ پانچ کر خون و
खाकी से पाक किया और शराब से धो धाकर जख्मों को टांके मरहम लगाया। बागो बहार से ये एक जो जुमला है ये लिया गया है। तो इसमें इन्होंने हमें ये एक तरह से मिसाल पेश की है, जैसे पूंछ पाँच कर, धो धा कर, इस तरह के लफ्ज जो आपस में तकरार रखते हैं उन लफ्ज का इन्होंने इस्तेमाल अपनी नसर में किया है। अगली जो इनके कलाम की खासियत है वो है मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल। तो ये अपनी नसर में साथ साथ मुहावरों और कहावतों का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगली खासियत है मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल। मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल। तो देखिए इसमें ये किस तरह से अपने साथ साथ में जो ये नसर लिख रहे हैं उस नसर में ये क्या करते हैं कि मुहावरे और कहावतों को भी बीच बीच में शामिल कर लेते हैं। ये हमें काफ़ी जगह बागो बहार में देखने को मिल जाएगा जब हम बागो बहार को पढ़ेंगे। तो देखिए ये लिखते हैं कि मीर अमन की तसानीफ में जा बजा मुहावरों और घरेलू कहावतों का इस्तेमाल नजर आ जाता है। मिसाल जैसे ऊंट चढ़े कुत्ता काटे और उधर चौकी जो जूमनी गाय ताल बेताल, इस तरह की कहावत इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जैसे क्या लिखा है, ऊंट चढ़े कुत्ता काटे इधर चौकी डूमनी, जूमनी नहीं दिया है, इन्होंने दिया है इधर चौकी डूमनी गाय ताल बेताल। तो इस तरह की कहावतों का भी और मुहावरों का भी अपने जो नसर है उसमें ये इस्तेमाल करते हैं। अगला है लतीफ ज़बान व बयान। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी जो ज़बान है वो बड़ी ही लुत्फ आवर ज़बान है, लुत्फ अमेज़ ज़बान है। तो लतीफ ज़बान और इनका लतीफ बयान यानी मज़ेदार, जिसको पढ़ने में हमें मज़ा आए, बोरियत का एहसास ना हो, ज़बान व बयान। ये भी इनकी कलाम की अहम खासियत है। तो इससे तो हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अगर हम हमारे निशाब में शामिल जो सबक है किस्सा तो 4 दरवेश वाला जो बागो बहार से लिया गया है, पहले दरवेश का जो किस्सा है, जो कहानी है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इस बात का बिल्कुल बेजा एहसास हो जाएगा कि वाकई में इनकी जो ज़बान है वो बड़ी ही मज़ेदार ज़बान है और इनका बयान, इनका असलूब बड़ा ही मज़ेदार और चस्के वाला है, जिसको पढ़ते पढ़ते हम बोर नहीं होंगे, हमें और मज़ा आएगा और आगे हम उसको पढ़ते जाएंगे। तो इस तरह की ज़बान ये इस्तेमाल करते हैं। तो मीर अमन लतीफ़ ज़बान व बयान के मालिक थे। इनकी अहमियत इसलिए है कि उन्होंने एक नई ज़बान बनाई, उसको इस्तेमाल करके ऐसी नई नस्ल ईजाद की जिसके जुमले मिस्री की दलियां हैं। लतीफ़ ज़बान व बयान क्या चीज़ है उससे वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मिसाल, अपने महल में दाखिल हुआ और माहताब दीवान खाने में अपने मशाहिबों को साथ लेकर निकल बैठा। तो ये शेर दूसरे दरवेश से ली गई है। अगला है, ये अपनी जो नसर है उसमें तहजीब व मुआशरे की अक्कासी करते हुए हमें दिखेंगे। तो अगली इनकी खासियत ये भी है, तहजीब व मुआशरे की अक्कासी। तहजीब व मुआशरे की अक्कासी इनकी नस्ल में हमें बहुत खूब देखने को मिल जाएगी। बहुत शानदार अंदाज में ये अपने नस्र में तहजीब, उस दौरान की जो तहजीब थी, वो उस दौर का जो वक्त था, उस वक्त की जो
جو جیسا معاشرہ تھا اس معاشرے کی ہمیں تصویر ان کی باب و بہار میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو دیکھیے ان کے بارے میں اس میں کیا لکھا ہے۔ میر امن کے اسلوب کی ایک اہم خوبی تہذیب و معاشرے کی عکاسی ہے۔ ان کی اہم تصنیف باب و بہار کے مطالعے سے اس زمانے کی معاشرت کا جیتا جاگتا مرکہ پیش نظر ہو جاتا ہے۔ اچھی حویلی، فرش بچھا ہوا، شراب کے شیشے بھرے، کرینے سے طاق میں دھرے اور باورچی خانے میں نان کباب تیار تھے۔ اس طرح کا جو انہوں نے زبان دی ہے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اس دور کی تہذیب اور معاشرے کی بالکل ایگزیکٹ عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ تھی ان کی زبان کی ایک اور خاصیت اور خوبی۔ اگلا جو ان کے کلام کی خوبی ہے وہ ہے متروک الفاظ کا استعمال۔ دیکھیے ان کی ایک اور خوبی ہے متروک الفاظ کا استعمال۔ یہ اپنے یہاں متروک جو الفاظ تھے ان کا بھی استعمال کرتے ہیں جو چھوڑے گئے الفاظ تھے۔ جیسے میر امن نے بہت سے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو اس زمانے میں تو رائج تھے لیکن اب متروک ہو چکے ہیں۔ میر امن کا کمال یہ ہے کہ ان کی نثر میں بیشتر الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو متروک ہونے کے باوجود آج بھی سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہ بہت پرانے الفاظ ہو چکے ہیں جس کو ہم نے رواج سے ہی ختم کر دیا ہے۔ آج کل وہ الفاظ کہیں بول چال میں استعمال ہی نہیں ہوتے۔ ان الفاظوں کے بارے میں آج بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جیسے یہ الفاظ انہوں نے لکھا ہے کدھو، ادھر، ادھر یوں لکھا ہے، اور آگے لکھا ہے ادھر، جاوے، جاؤ کو جاوے، اس طرح کے استعمال وغیرہ استعمال کیے ہیں۔ اب ہم جانیں گے ان کا حاصل کلام، ان کو جو کلام ہے اس سے کیا حاصل ہے۔ تو ان کا حاصل کلام ضروری ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی بھی نثر نگار کے بارے میں جب ہم لکھ رہے ہوں یا کسی بھی مصنف یا شاعر کے بارے میں لکھ رہے ہوں تو حاصل کلام اپنے جو آپ لکھ رہے ہیں آپ کے ایگزام میں وہاں ضرور شامل کریں، اس کے بارے میں ضرور آخر میں اختتام کے دوران بتائیں۔ تو دیکھیں ان کا حاصل کلام کیا ہے۔ دیکھیں میر امن سادہ عام فہم زبان و اسلوب کے بانی ہے۔ جس زبان میں تشنا اور بناوٹ کا دور دورہ اور لفاظی و عبارت آرائی کا بول بالا تھا، میر امن نے اس زبان کو سادگی، صفائی اور شہل نگاری کا راستہ دکھایا۔ ان کی زبان اور ان کے اسلوب کے متعلق حامد حسن قادری لکھتے ہیں، دلی کی زبان اردو معلّہ کے روزمرہ اور محاورے بیان کی دلکشی، فکروں کی شگفتگی، مکالموں کی دل فریبی، حسب موقع اختصار، طویل مناظر کی تصویر، یہ سب خوبیاں اس زمانے کے کسی اور مصنف میں ایسے کمال کے ساتھ یکجا نہیں ہیں۔ ان کی تصنیف باغ و بہار کی مقبولیت کا ایک اہم سبب اس کا دلکش اسلوب اور آسان و عام فہم زبان ہے۔ سر سید کا یہ قول ان پر مکمل صادق آتا ہے۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ بے شک ہم اس کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں کہ میر تقی میر کو جو اردو شاعری کا مرتبہ ملا ہوا ہے، خدائے سخن، اسی طرح سے اردو نثر کا خدا ہم میر امن کو کہہ سکتے ہیں۔ شکریہ۔